मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनस सालिम और आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी, तू हमेशा वफ़ादार है। तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके नाम से हम नामज़द हैं और उसका नाम हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तेरे खादिम रेवरेंड डॉक्टर खालिद नाज साहब के लिए, उनकी सारी टीम जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर तेरा काम कर रही है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। PMI TV के लिए, जिसकी वसातत से तेरा कलाम दूर दराज बहुत सी ज़िंदगियों तक पहुँचाया जा रहा है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए, तेरे खादिम के लिए, सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा हाथ चाहता हूँ, मेरी बड़ी मदद फरमा। तेरे कलाम को बयान करने के लिए मुझे तरतीब मिले, मुझे अल्फाज मिले और मुझे कलाम बयान करने के लिए ताकत बख्श दे, ताकि साइमीन बरकत पाएँ। शुरू से आखिर तक सहायता कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 8 उसकी 5वीं आयत के हवाले से। लास्ट एपिसोड में हमने 4थी आयत तक सीखा। यहाँ 5वीं आयत जो है, इस पर हम बात करेंगे। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 8 उसकी 5वीं आयत, पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। ये आयत जो हमने तलावत की है, ज़बूर नवीस कहते हैं, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। हमने ज़बूर के स्टार्ट में देखा था कि ज़बूर नवीस जो है आसमानी चीज़ों का और इंसान का यहाँ पर मुआजना पेश करता है। दोनों को मद्देनज़र रखते हुए कंपैरिजन कर रहे हैं और वो बड़ा हैरान है ज़बूर नवीस इस बात से कि आसमानी चीज़ों के मद्दे मुकाबल इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हैरान ये है कि इंसान जो है, खुदा उससे प्यार करता है सबसे ज़्यादा, और खुदा का जलाल, इंसान की मार्फत अगर ज़ाहिर होता है तो ये बड़ी बात है। और ऐसे ही है ये, जैसे कोई काम किसी से हैवी काम जो है वो करवाया जाए और वो उसको करे, तो ये बड़े एजाज़ की बात है बशर के लिए, इंसान के लिए। इसलिए तो ज़बूर नवीस ने यहाँ पर बयान किया कि तूने बच्चों और शीर खानों के मुंह से कुदरत को कायम किया या हमद को कामिल करवाया। तो आज 5वीं आयत जो है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पेशतर के हम इस पर बात करें। इसी आयत को इब्रानियों के ख़त में भी यहाँ पर आपको मिलेगा और ज़रूर देखेंगे। इब्रानियों के नाम ख़त है, उसका 2 बाब, उसकी 6ठी आयत जो है, वहाँ से मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, बल्कि किसी ने किसी मौके पर यह बयान किया है कि इंसान क्या चीज़ है जो तू उसका ख्याल करता है, या आदमजाद क्या है जो तू उस पर निगाह करता है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर जलाल और इज़्ज़त का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीज़ें ताबे करके उसके पांव तले कर दी। तो यहाँ पर वही आयत जो है जो ज़बूर की हमने तलावत की है, इब्रानियों का जो मुसन्निफ़ है उसने वही आयत जो है वो कोट की है।
اور جو مصنف ہے وہ یہ بتاتا ہے کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا. یہاں پر ہمیں لفظ ملتا ہے خدا سے، اور عبرانیوں کی ورس جو ہم نے تلاوت کی ہے وہاں پر لفظ ملتا ہے فرشتوں سے. تو بظاہر تو ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے یہاں پر تضاد ہے، لیکن میرے بھائی جب ہم بائبل کو بنظر غائر دیکھتے ہیں، اس کو سٹڈی کرتے ہیں، اس کی ریجنل لینگویج تک پہنچتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تضاد نہیں ہے. عبرانی زبان میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے زبور کی کتاب کے اندر 8ویں باب کی 5ویں آیت میں، وہ ہے میلوہیم. میلوہیم وہی لفظ ہے جو ایلوہیم ہے لیکن حروف جار کے ساتھ ہے. میلوہیم، کیلوہیم، لیلوہیم یہ حروف جار کے ساتھ بھی آتا ہے. جب یہ کیلوہیم آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا خدا کی مانند، خدا جیسا، خدا کی طرح. اور جب لیلوہیم آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا خدا کو، خدا کے لیے. اور یہاں پر میلوہیم ہے، اس کا مطلب ہے خدا سے. تو یہاں پر جو لفظ ہے الوہیم، اس کا ترجمہ بائبل کے اندر خدا بھی کیا گیا ہے، آسمان کا خدا، زندہ خدا. چونکہ یہ لفظ عبرانی زبان میں صیغہ جمع میں ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ خداؤں بھی ہوا ہے، دیوتاؤں. بڑی جی کے ساتھ گاڈ اور چھوٹی جی کے ساتھ گاڈ اور پھر گاڈز. دیوتا جمع میں اور دیوتا سنگل میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ خدا بھی ہوا ہے، جو آسمان کا خدا. جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر ساتھ کوئی اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے ہیونلی گاڈ ہے. تو یاد کیجئے اسی کا ترجمہ فرشتے بھی ہوا ہے. تو جب آپ پڑھتے ہیں کہ خدا سے، تو عبرانی میں یہاں پر میلوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مترجمین نے یہاں اس کا ترجمہ جو ہے زبور کی کتاب کے اندر خدا سے کیا ہے. آپ کو جب انٹرلینیئر ایک ایپ ملے گی ہیبرو اور انگلش کی، وہاں پر اس کا ترجمہ اینجلز کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے یہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے عبرانیوں کے مصنف نے اس کا ترجمہ اینجلز کیا ہے کہ تو نے اسے فرشتوں سے جو ہے وہ کم بنایا ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ تو نے اسے خدا سے کم تر بنایا. اس کے لیے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 26ویں آیت آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ کی مانند جو ہے وہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے. تو خدا جو ہے وہ حاکم کل ہے، اور خدا جو ہے وہ پوری کائنات، آسمان اور زمین کا بے شک کریٹر ہے، لیکن وہ حاکم بھی ہے، وہ مختار کل ہے. اور چونکہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہاں یہی سینس موجود ہے کہ خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. زمین پر وہ خدا کا نائب ہے، زمین پر خدا نے اس کو حاکم بنایا ہے. خدا نے اس کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اختیار رکھے. تو اس طرح سے یہ زمین پر ایک حاکم ہے، زمین پر خدا کا نائب ہے، زمین پر خدا کا نمائندہ ہے. اس کو بنایا خدا نے ہے، اس کو پیدا خدا نے کیا ہے. یہی بات تو یہاں زبور نویس کہتا ہے 5ویں آیت کے اندر کہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے. خدا جو ہے وہ صاحب اختیار ہے،
اور جب آدم کو بنایا گیا تو خدا نے اس کو بھی صاحب اختیار بنایا، کیونکہ خدا نے اس کو اختیار بخشا۔ خدا ذی شعور ہستی ہے، اور اس نے آدم کو بھی شعور دیا، اس نے آدم کو بھی عقل جیسی نعمت بخشی، اور تمام زمین پر جتنی بھی جاندار ہیں ان سب سے زیادہ عاقل اور عقیل اور باشعور انسان ہی ہے۔ اسی لیے تو اشرف المخلوقات ہے، ان سب سے زیادہ یہ باشعور ہے۔ تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ ذی شعور ہے، خدا ذی شعور ہے۔ تو اس نے آدم کو اپنے سے کچھ چھوٹا بنایا ہے، اپنے سے کم تر بنایا ہے۔ آدم کے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، اور باقی جتنے بھی جاندار اس زمین پر ہیں، آدم کی طرح کسی کے پاس عقل، دانائی، حکمت نہیں ہے۔ آدم کی طرح کوئی عاقل، عقیل، باشعور نہیں ہے، کیونکہ آدم کے پاس عقل ہے، آدم کے پاس حکمت ہے، آدم کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہ خدا کی صورت پر تھا، اور خدا کی صورت پر ہونے کا مقصد یہی ہے کہ خدا کے پاس اختیار، آدم کے پاس اختیار، خدا کے پاس عقل اور حکمت، آدم کے پاس عقل اور حکمت، آدم کے پاس پاکیزگی، خدا کے پاس پاکیزگی۔ تو وہ خدا کی مانند ہے، خدا کی صورت پر ہے، جیسا خدا ہے۔ آدم کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی وہ خوبیاں اور وہ ابیلٹیز جو خدا میں تھی اس نے آدم کے اندر رکھی، یعنی اختیار آدم کو دیا، اور آدم جو ہے اس کو عقل اور حکمت بخشی، کیونکہ وہ باشعور ہے، اس لیے وہ خدا کی صورت پر ہے۔ تو یہاں پر چونکہ خدا اس کا نمبر ایک کریٹر ہے، اس لیے وہ آدم سے بڑا ہے۔ خدا چونکہ ازلی اور ابدی ہے، اس لیے وہ آدم سے بڑا ہے۔ خدا چونکہ اس کا مالک ہے، آقا ہے، اس لیے وہ آدم سے بڑا ہے۔ خدا چونکہ اس کا باپ اور پروردگار ہے، اس لیے وہ آدم سے بڑا ہے۔ اور یہی بات زبور نویس یہاں پر کہتا ہے کہ تو نے انسان کو پیدا کیا ہے تو تو نے بڑے لگاؤ کے ساتھ اور بڑے انس کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو پیدا کیا اور بنایا ہے، وہ تجھ سے کچھ ہی کم تر ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریزن یہ ہے کہ خدا چونکہ مالک ہے، خدا چونکہ خالق ہے، خدا چونکہ پروردگار ہے، آقا ہے، خدا چونکہ باپ ہے، اسی لیے وہ انسان سے بڑا ہے، آدم سے بڑا ہے، پیار کرتا، محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے چیزوں کو پیدا کیا تو یہاں عبرانی زبان کا لفظ 12 یوز ہوا ہے۔ پھر بنی ہوئی چیزوں سے خدا نے چیزوں کو پیدا کیا، وہاں لفظ عبرانی میں آسا یوز ہوا ہے۔ اور جب آدم کو بنایا وہاں پر عبرانی کا لفظ یسیر استعمال ہوا ہے۔ تو یسیر کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو گھڑ کے بنانا۔ تو خدا نے آدم کو بڑی انس کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بنایا ہے، تو وہاں یسیر کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خدا کی محبت ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ تو یہ محبت کا ایک ثبوت ہے، پروف ہے۔ باقی چیزیں بھی خدا ہی کی تخلیق ہیں اور خدا ہی کی کاراگری ہیں اور خدا کا جلال ظاہر کرتی ہیں، لیکن انسان واحد ہستی ہے جو خدا کی صورت پر ہے اور جو خدا کی شبیہ کی مانند ہے، اور وہ خوبیاں جو خدا کی خوبیاں ہیں اس نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جیسے باشعور ہونا، با اختیار ہونا اور پاکیزہ ہونا۔ یہ خدا کی خوبیاں ہیں، اس نے
آدم کے اندر رکھی، انسان کے اندر رکھی ہیں۔ تو خدا چونکہ خالق ہے، خدا مالک ہے، آقا ہے اور باپ ہے، اس لیے وہ آدم سے بڑا ہے۔ تو یہی بات زبور نویس جو ہے اس سے حیران ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے بے شک زمین پر تو کچھ نہیں ہے، لیکن تو نے اس کو بڑی مہارت سے بنایا ہے، اور زمین پر یہ تیرا بڑا شاہکار ہے خداوند، کیونکہ انسان کے پاس حکمت ہے، دانائی ہے، سمجھ ہے اور بڑا باشعور ہے۔ آگے انسان نے دیکھے کیا کچھ خدا کی عقل کو لے کر جو خدا نے اس کے اندر دیکھی، انسان نے دیکھے کیا کچھ بنا دیا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور کس طرح سے بڑی حیران کن چیزیں انسان نے جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ لیکن اس کو دیکھیے جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ کیسی ہستی ہے۔ تو زبور نویس یہاں اس سے حیران بھی ہے، اس کی محبت سے حیران ہے، اس کی کاراگری سے حیران ہے، اور جو انسان کے ساتھ انس ہے اس سے بھی حیران ہے، اور اس نے جو انسان کو مقام و مرتبہ دیا ہے اس سے حیران ہے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر عبرانی زبان میں خدا کے لیے لفظ جو ہے وہ میلوہیم یوز ہوا ہے، جس کا ترجمہ خدا سے ہے، اور عبرانیوں کے مصنف نے یہاں پر جس کا ترجمہ کیا فرشتوں سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس لفظ کے جو ایلوہیم کے مختلف تراجم ہوئے ہیں، دیوتا یا دیوتوں یا خدا یا خداؤں یا فرشتوں، یہ سارے اس کے تراجم ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فرشتے بھی چونکہ آسمانی مخلوق ہیں خدا کی، اور وہ روحیں ہیں، اور وہ اسپرٹس ہیں، اور وہ ہوا کی طرح ہیں، ہوا نہیں ہے بلکہ ہوا کی طرح ہیں، ہوا کی مانند ہیں۔ تو وہ ان کی بھی اگر ہم بات کی جائے تو فرشتے بڑے زور میں بڑھ کر ہیں، اور وہ خدا کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ تو یاد کریں، بے شک وہ بڑے قوی ہیں، بے شک وہ آسمانی ہیں، بے شک وہ اسپرٹس ہیں، روحیں ہیں، لیکن انسان ان سے اس لحاظ سے معتبر ہے کہ اس کو خدا نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ کسی فرشتے کو اپنی صورت پر پیدا نہیں کیا، کسی فرشتے کو اپنی شبیہ کی مانند پیدا نہیں کیا۔ اگر شبیہ کی مانند پیدا کیا ہے تو وہ صرف انسان ہے۔ اس لیے انسان کے بارے میں یہ زیادہ خوبصورت بات ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ کی مانند اور اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اور وہ خوبیاں جو خدا کی ہیں انسان کے اندر اس نے رکھی ہیں۔ اس لیے انسان کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ علماء اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ زمین پر خدا کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے، زمین پر خدا کا نائب ہونے کی وجہ سے، یہی بات زبور نویس اس کو کہتا ہے کہ تو نے اس کو خدا سے کم تر بنایا ہے، خدا سے، کیونکہ یہ زمین پر اس کا نائب ہے، زمین پر اس کا نمائندہ ہے، اور زمین پر اس کا شاہکار ہے۔ اس لیے ایسے خدا کو مبارک کہنا ہے، ایسے خدا کی تعریف کرنا ہے، ایسے خدا کی حمد کرنا ہے، اور ایسے ہی خدا کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، جو فرشتوں سے بڑھ کر انسانوں کو پیار کرتا ہے، اور جو آسمانی مخلوق سے بڑھ کر انسان کو پیار کرتا ہے، اور انسان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب انسان سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، تو ان کے لیے خدا نے کفارے کا انتظام کیا، ان کے لیے خدا نے نجات کا انتظام کیا، ان کے لیے خدا نے رہائی کا انتظام کیا، ان کے لیے خدا نے بحالی کا انتظام کیا، اور یہ خدا کی محبت ہے۔ جب فرشتوں سے غلطی ہوئی ہے، جب فرشتوں سے گناہ ہوا ہے، تو ان کے لیے بحالی کا اور ان کے لیے
کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے، عاقل اور عقیل بنایا ہے۔ اس لیے خدا نے ان کے لیے کفارے کا انتظام کیا، بحالی کا انتظام کیا، اور یہ کفارہ اور بحالی بھی خدا کی اس محبت کو پیش کرتے ہیں جو وہ بنی آدم سے کرتا ہے۔ تو ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تعریف کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے، اور زمین پر عاقل اور عقیل پیدا کیا ہے، باشعور پیدا کیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کریں، یوں ہم بدی سے دور رہیں، گناہ سے دور رہیں، پاپ سے دور رہیں، اور خدا کے ڈر اور خوف میں چلیں، کیونکہ دنا وہی ہے جو بدی کو دیکھ کر بھاگتا ہے، وہ باشعور ہے۔ جو بدی کی طرف بڑا چلا جاتا ہے، پاپ کی طرف بڑا چلا جاتا ہے، ہلاکت کی طرف بڑا چلا جاتا ہے، وہ دنا نہیں ہے۔ ایسے خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، تعریف کرنے کی ضرورت ہے، اور باشعور ہوتے ہوئے ہمیں بدی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کلام کے وسیلے سے برکت ضرور ملی ہوگی۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔